पहले दिखाते हुए होती है, जहाँ पे हम एक जालिम राजा को हुकूमत करते हुए देखते हैं। एक वो भी वक्त था जब ये शहर आजाद हुआ करता था, लेकिन अब इस जालिम राजा ने यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बना लिया है। ये राजा यहाँ के सभी लोगों से जमीन की खुदवाई करवा रहा होता है। असल में इसको एक ऐसे मटेरियल की तलाश थी, एक ऐसी चीज की तलाश थी जो इसको जादुई ताकतें दे सकती थी, और इस वजह से ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाता और इस शहर पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही हुकूमत कर सकता था। बेसिकली इस मटेरियल का नाम एटर्नियम है, जिसकी मदद से ये एक ऐसा ताज बना लेगा जिससे ये अपने अंदर सुपर हीरो वाली पावर्स को हासिल कर सकता है। यहाँ पे मामूल के मुताबिक मजदूर खुदाई कर रहे होते हैं और उसी दौरान एक मजदूर को एटर्नियम पत्थर मिल जाता है, जिसको वो जालिम राजा हासिल कर लेता है और बहुत जल्दी अपना वो ताज भी बना लेता है, जिसको पहनने से उसे बहुत सी ताकतें मिलने वाली हैं। इसी बीच में हम एक छोटे लड़के को भी देखते हैं जो कि उस जालिम राजा के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो गाँव वालों को समझाता है कि हमें इस जुल्म से बचना चाहिए, हमें उसके आगे नहीं झुकना चाहिए। लेकिन जब जालिम राजा को पता चलता है कि ये तो मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है, तो वो उसे मारने का हुक्म दे देता है, और जैसे ही उसको मारा जा रहा होता है तो वो लड़का एकदम से गायब हो जाता है और एक ऐसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे बहुत से देवता बैठे हुए थे। ये 6 गॉड्स या देवता इस बच्चे को कहते हैं कि तुमने हिम्मत की, हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम तुम्हें एक ऐसी पावर देने जा रहे हैं जिससे तुम एक लफ्ज शज़ाम बोलोगे तो तुम्हारे अंदर हम सब की पावर्स आ जाएंगी और तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम आराम से उस जालिम राजा को हरा सकते हो। ये छोटा लड़का करता भी ऐसे है, वो शज़ाम बोलता है और बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और फौरन ही वो उस राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पे वो अपना शैतानी ताज पहन रहा होता है कि उसके पास बहुत सी पावर्स आ जाए। लेकिन ये छोटा लड़का जो शज़ाम बोलने के बाद अब बहुत पावरफुल बन चुका है, वो वहाँ आके तबाही मचा देता है और सबको मारने लगता है। ये इतने गुस्से में होता है कि जालिम राजा के साथ साथ वहाँ के पूरे शहर को ही तबाह कर डालता है। और यहीं से कहानी जाती है 5000 साल बाद और हम प्रेजेंट का टाइम देखते हैं। अभी के टाइम पे भी हमें वही शहर दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंग ने पूरे तरीके से इस शहर पे कब्जा किया होता है, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, पूरी तरह से इस शहर को कंट्रोल में कर रखा है। असल में इस गैंग का एक ही मकसद है कि उस ताज को तलाश करना, यानी कि उसी क्राउन उसी ताज को तलाश कर रहे होते हैं जो आज से 5000 साल पहले उस जालिम राजा ने बनाया था। वो खुद तो मारा गया था, लेकिन उसका ताज अभी भी कहीं ना कहीं इसी शहर में ही दफन है। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एड्रियाना है, वो भी इसी ताज को ही ढूंढ रही होती है। ये लड़की पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट है क्योंकि ये आर्कियोलॉजिस्ट है, यानी ये वो लोग होते हैं जो जमीन की खुदाई करते हैं और हिस्ट्री की बहुत सी चीजों के बारे में काफी मालूमात भी रखते हैं। तो ये लड़की एड्रियाना एक केव में जाती है, एक गार में जाती है, जहाँ पे काफी कोशिशों के बाद इसको वो ताज मिल भी जाता है। एड्रियाना और उसके साथी इसी बात को लेके खुश हो ही रहे होते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसी का एक साथी जिसका नाम इस्माइल है, वो उसी गैंग के साथ मिला हुआ है जिसने पूरे शहर पे कब्जा कर रखा है। तभी इस्माइल अपने साथ आए हुए एक साथी को मार देता है और अपने गैंग के दूसरे लोगों को भी उसी गार में बुला लेता है। सब लोग उसकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और उसे कहते हैं कि एड्रियाना हमें तुमको ताज दे दो। ये लड़की नीचे देखती है और वहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। जब ये उसे पढ़ती है तो इसके मुंह से निकल जाता है शज़ाम। ये लफ्ज बोलते ही वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और वहाँ पे आए हुए सब गुंडों को मारने लगता है। इतना मारता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। जबकि रही बात इस्माइल की, जो गुंडों के साथ मिला हुआ था, वो वहाँ पे मरने का नाटक करता है, इसलिए उसकी जान जहाँ पे बच जाती है। क्योंकि एड्रियाना ने ब्लैक एडम को जिंदा किया होता है, दोबारा से जगाया होता है, वो उसको कुछ भी नहीं कहता। अभी ब्लैक एडम वहीं पर होता है कि गैंग के कुछ और लोग आ जाते हैं और उस पर एक स्पेशल वेपन से अटैक करते हैं। ये वेपन उसी एटर्नियम मटेरियल से बना होता है जिसकी मदद से वो ताज भी बना था। और जैसे ही ये मिसाइल ब्लैक एडम को लगता है तो उसे वाकई ही दर्द महसूस होती है। ब्लैक एडम उस मारने वाले गुंडे की तो जान ले लेता है, लेकिन उस रॉकेट या उस छोटे से मिसाइल के लगने की वजह से खुद भी बेहोश हो जाता है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एटर्नियम ऐसा मटेरियल है जो ब्लैक एडम की कमजोरी है और इसी मटेरियल से ब्लैक एडम को मारा भी जा सकता है। ये देखते हुए एड्रियाना काफी परेशान हो जाती है और वो ब्लैक एडम को अपने घर ले जाती है। जैसे ही ब्लैक एडम को होश आता है तो वो यहाँ पे एड्रियाना के बेटे से मिलता है। ये बच्चा ब्लैक एडम को कहता है कि आप 5000 साल से उस गार के अंदर बंद थे, अब क्योंकि हमारा शहर गुलामी बसर कर रहा है, वो गैंग हमें जीने नहीं दे रहा, तो आप हमारे लिए एक मसीहा बन के आए हो, आप ही हमारे शहर को गैंग से बचाओगे। ब्लैक एडम को यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आज से 5000 साल पहले ये मेरा शहर हुआ करता था, यहाँ पे सब कुछ बदल चुका है, तो इस शहर को बचाने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ।
مجھے اس شہر اور یہاں کے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور یہ بات کہتے ہی وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے اور شہر میں پھرنے لگتا ہے اور شہر کو دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک فیمیل لیڈر کو دیکھتے ہیں جس کا کام اس دنیا میں آنے والے سپر ہیرو اور سپر ویلنز کو روکنا ہوتا ہے۔ دنیا میں ایسے حالات رکھنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کو کوئی مشکل نہ آئے اور ہماری زمین کو بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ وہ یہاں پہ ایک سپر ہیرو ہاک مین سے بات کر رہی ہوتی ہیں، کہتی ہیں کہ بلیک ایڈم اب واپس آ چکا ہے اور اسے اگر روکا نہ گیا وہ پہلے کی طرح اس بار بھی بہت زیادہ تباہی مچا سکتا ہے، اور وہ اگر پاگل ہو گیا، وہ غصے میں آ گیا تو اس کو روکنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ ہاک مین اس چیز کے لیے راضی ہو جاتے ہیں اور اپنی ٹیم اکٹھی کرتے ہیں جس میں اور بھی بہت سے سپر ہیروز شامل ہوتے ہیں اور سب مل کے بلیک ایڈم کو پکڑنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف اس گینگ کے کچھ لوگ ایڈریانا کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں پتا تھا وہ تاج ابھی بھی اسی کے پاس ہے، تو وہ تاج لینے ہی گئے تھے، اور جیسے ہی وہ لوگ ایڈریانا کی فیملی پہ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں تو بلیک ایڈمز وہاں پہ ان کو بچاتا ہے اور اس گینگ کے لوگوں کو ایک بار پھر سے مار ڈالتا ہے، اور بچے ہوئے کچھ لوگوں سے یہ ابھی فائٹ کر ہی رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ اسی وقت ہاک مین کی بنائی ہوئی ٹیم وہاں پہ آ جاتی ہے اور یہ سب مل کے بلیک ایڈم سے لڑائی کرنے لگتے ہیں، لیکن ابھی بھی بلیک ایڈم ان پر بھاری تھا۔ وہ گینگ کے لوگ اور جسٹس سوسائٹی کی ٹیم دونوں مل کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے تھے، اور آخرکار بلیک ایڈم وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جسٹس سوسائٹی کی ٹیم جو کہ ہاک مین کی بنائی ہوئی ٹیم ہے، وہ ایڈریانا کے پاس آتے ہیں اور اسے مدد مانگتے ہیں کہ تم ہماری ہیلپ کرو اس کو پکڑنے میں، لیکن ایڈریانا انہیں کہتی ہے کہ تم تب کہاں تھے جب ہم پہ یہ ظلم ہو رہے تھے؟ تم لوگوں کو تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، ایک بلیک ایڈم ہی ہے جس نے ہمیں بچایا، جب میں مرنے والی تھی تو اسی نے ہی مجھے بچایا تھا۔ جسٹس سوسائٹی کے لوگ کہتے ہیں جس کو تم سمجھ رہی ہو کہ وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے، آج سے 5000 سال پہلے بھی اس نے ہمارے اسی شہر کو پورے طریقے سے تباہ کر دیا تھا۔ اور بالآخر یہ لوگ ایڈریانا کو راضی کر لیتے ہیں اور اسی لیے ایڈریانا سب کو بلیک ایڈم کے پاس لے جاتی ہے تاکہ سب لوگ بیٹھ کے آپس میں بات کر سکے، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ سکے اور ان کی آپس کی لڑائی آپس میں ختم ہو جائے۔ دوسری طرف اسماعیل جو کہ ایڈریانا کا ساتھی تھا، وہ اس کے گھر میں انٹر ہو جاتا ہے تاکہ وہ تاج وہاں سے ڈھونڈ سکے اور اس کا استعمال اپنے لیے کر سکے، لیکن جب اسے وہ تاج نہیں ملتا تو وہ غصے میں ایڈریانا کے بیٹے کو اٹھا کے اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ یہاں کافی چلاکی سے اس کا بیٹا اپنی مدر یعنی ایڈریانا کو فون کر دیتا ہے اور سب کچھ بتا دیتا ہے کہ مجھے کڈنیپ کر لیا گیا ہے، مجھے اسماعیل نے ہی کڈنیپ کیا ہے۔ سن کے یہ کافی پریشان ہو جاتی ہے، اس لیے یہ جسٹس سوسائٹی اور بلیک ایڈم سے ہیلپ مانگتی ہے، میرے بیٹے کو واپس لانے میں میری مدد کرو، اور یہ دونوں راضی بھی ہو جاتے ہیں اور مل کر اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ یہیں پر ہاک مین اس گینگ کے 2 آدمیوں کو پکڑ لیتا ہے اور مار کے پوچھنے پہ اسے پتا چلتا ہے کہ اسماعیل کہاں پہ ہے۔ اسماعیل نے اس کے بیٹے کو ایک خفیہ جگہ میں رکھا ہے جو کہ ایک ریگستان میں ہے، اور جب یہ سب یعنی بلیک ایڈم اور جسٹس سوسائٹی اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اسماعیل نے اس کے بیٹے پہ گن پوائنٹ کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ اسماعیل ایک راز بتاتا ہے کہ وہ گینگ جو پورے شہر میں تباہی مچا رہا ہے اس کا لیڈر میں ہی ہوں، اور یہ سب گنڈے میرے لیے ہی کام کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ایڈریانا کو کہتا ہے کہ اگر تمہیں اپنے بیٹے کی جان بچانی ہے تو مجھے وہ تاج دے دو۔ یہ پریشان ماں اس کو وہ تاج دے دیتی ہے تاکہ اس کے بیٹے کی جان بچ سکے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس بچے پہ گولی چلا دیتا ہے، اور جیسے ہی بلیک ایڈم یہ دیکھتا ہے تو وہ تیز سپیڈ سے اڑتا ہوا اس کے آگے آ کر اس بچے کی جان بچا لیتا ہے، اور یہاں پہ اسماعیل کو اپنی لائٹننگ سے جلا کے مکمل طریقے سے ختم کر ڈالتا ہے۔ یہاں پہ بلیک ایڈم بھی ہاک مین سے ملتا ہے اور اس کو ایک بہت بڑا راز بتاتا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے وہ لڑکا جس نے ظالم راجا کے خلاف آواز اٹھائی تھی وہ میں نہیں تھا بلکہ وہ میرا بیٹا تھا، جب ظالم راجا میرے بیٹے کو مار رہا تھا تو وہ اسی وقت وہیں سے غائب ہو گیا تھا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ظالم راجا کو بہت غصہ آیا کیونکہ اب وہ میرے بیٹے کو تو ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، تو اس نے مجھے میرے گھر والوں کو پکڑ لیا اور ہمیں بہت مارا پیٹا، ہمیں اتنے برے طریقے سے مارا گیا کہ شاید کچھ جانوروں پہ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری وائف وہیں پر ماری گئی اور میں بھی تقریباً مرنے ہی والا تھا، تبھی میرا بیٹا میرے پاس واپس آ گیا جس کے پاس بہت سی شکتیاں تھیں، بہت سی پاورز تھی، اور اس نے اپنی ساری پاورز مجھے دے دی، یعنی کہ اب ساری پاورز میرے اندر آ چکی تھی۔ ابھی ہم دونوں بات کر ہی رہے تھے تبھی ظالم راجا کے لوگوں نے ایک بار پھر سے ہم پہ حملہ کر دیا۔ وہاں پہ میں تو بچ گیا کیونکہ میرے پاس بہت سی پاورز تھی، لیکن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ہی مارا گیا۔ اپنے بیٹے کو مرتا ہوا دیکھ کے میں آگ بگولا ہو گیا، یعنی مجھے بہت غصہ آ گیا اور میں نے ظالم راجا اور اس کے لوگوں کو تو مار دیا، لیکن وہ پاورز وہ شکتیاں میرے قابو میں نہیں رہی، میں انہیں کنٹرول ہی نہیں کر سکا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ پورا شہر میرے نہ چاہتے ہوئے تباہ ہو گیا۔ میرا
ایسا کرنے کی وجہ سے ان دیوتاؤں نے جنہوں نے میرے بیٹے کو شکتی دی، وہ شکتی اب میرے پاس ہے، وہ بہت ناراض ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی پاور کا مس یوز کیا ہے، میں نے اپنی پاور کو کنٹرول میں نہیں رکھا، اسی لیے انہوں نے مجھے اس کیو میں بند کر رکھا اور میں کئی ہزار سال تک اس کیو، اس غار کے اندر بند رہا۔ جب ایڈریانا نے آ کے نام لیا تو میں ایک بار دوبارہ سے زندہ ہو گیا۔ یہاں بلیک ایڈم کو ابھی بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے پہلے بھی بہت زیادہ تباہی مچی اور اب بھی بہت زیادہ تباہی مچی ہے، بہت سے لوگ مارے گئے۔ یہ وہ ہاکمین کو کہتا ہے کہ میں سرنڈر کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی پاورز کو ختم کر کے تم لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں تاکہ میری وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اس کے بعد بلیک ایڈم شزام کا ورڈ بولتا ہے، جس سے وہ واپس سے اپنی ایک نارمل فارم میں آ جاتا ہے، یعنی وہ ایک نارمل انسان بن جاتا ہے جس کے پاس اس وقت اوپر پاورز نہیں ہے، اور جب تک یہ دوبارہ شزام نہیں بولے گا تب تک یہ واپس سے بلیک ایڈم نہیں بن سکتا۔ اس لیے یہ ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہے تم میرے ساتھ کچھ ایسا کرو کہ میں دوبارہ سے یہ ورڈ بول ہی نہ سکوں۔ آخرکار بلیک ایڈم کو پانی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے منہ میں ایک ایسی ڈیوائس لگا دی جاتی ہے جس وجہ سے یہ بول ہی نہ پائے۔ یہ ایک چھوٹی سی جیل ہوتی ہے جس میں بلیک ایڈم کو بند کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں اسماعیل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ مر چکا تھا اور اب وہ ہیل کے اندر آ گیا ہے۔ اسماعیل کو ایک بات شروع سے پتا تھی کہ اگر وہ اس تاج کی طاقت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو وہ تاج اپنے ہاتھ میں پکڑنا ہوگا اور اسی وقت کوئی نہ کوئی اس کو مارے تاکہ وہ مر کے ہیل میں آ جائے، یعنی کہ جہنم میں آ جائے، اور وہ ہیل کے ڈیمن سے یہاں پہ مل سکے جن سے وہ پاور حاصل کر سکے۔ یہ ساری باتیں اسماعیل شروع سے ہی جانتا تھا، اسی لیے اس نے بلیک ایڈم کو اکسایا، میں جیسے ہی ایڈریانا کے بیٹے کو ماروں گا بلیک ایڈم آ کے اسے بچائے گا اور مجھے مار ڈالے گا، اور اسی وقت تاج بھی اس کے ہاتھ میں ہی تھا۔ یہ سب باتیں یہ شروع سے جانتا تھا اور سب کچھ اس کے پلان کے مطابق ہی ہو رہا تھا۔ یہاں ہیل کے ڈیمنز اسماعیل سے ملتے ہیں اور اس کو اپنی پاورز دے دیتے۔ پہلے جیسا انسان نہیں تھا، یہ سباق بن چکا ہوتا ہے، ان پاورز کے ساتھ اس دنیا میں آ جاتا ہے اور ہر طرف تباہی مچانے لگتا ہے۔ جیسے ہی جسٹس سوسائٹی کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس کے مقابلے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں۔ یہاں پہ کافی دیر لڑائی چلتی رہتی ہے، لیکن سباق کیونکہ بہت زیادہ پاورفل تھا، یہ سب مل کے بھی اس کو نہیں روک پا رہے تھے۔ اسی جسٹس سوسائٹی کے ایک اور ٹیم ممبر جن کا نام ڈاکٹر فیٹ ہے، وہ اپنی ملٹیپل فارمز میں آتے ہیں، مختلف پاورز کا استعمال کرتے ہوئے سباق کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہوتے، اور بہت جلد یہ سب سمجھ جاتے ہیں کہ سباق کو بلیک ایڈم کے علاوہ اور کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اس لیے وہ یہاں پہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے بلیک ایڈم سے بات کرنے لگتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے، اور یہ لوگ یہیں سے اس کی کافی ہیلپ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو آزاد کروا سکے۔ وہاں سے نکلتے ہی وہاں کے کچھ سولجرز کو مارتا ہے، پانی سے باہر آتا ہے اور باہر آتے ہی سیدھا شزام بولتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بلیک ایڈمز کی پاور مل جاتی ہے اور بغیر وقت ضائع کیے سباق کے پاس جانے لگتا ہے۔ دوسری طرف جسٹس سوسائٹی کے لوگ ابھی بھی سباق سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور اسی دوران ان کا ایک ساتھی ڈاکٹر فیٹ وہیں پر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یعنی کہ مارے جاتے ہیں۔ ہاکمین بھی کافی زیادہ سباق سے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی کوششیں کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی، لیکن اچھا تو تب ہوتا ہے کہ اسی وقت وہاں پہ بلیک ایڈم بھی آ جاتا ہے اور اب بلیک ایڈم اور سباق کی کافی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ فائٹ کافی ٹکر کی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ صرف بلیک ایڈم ہی ہے جو سباق کو ہرا سکتا ہے، اور کچھ ہی دیر کے بعد بلیک ایڈم سباق کے سر کو پکڑ کے اس کے دو حصے کر ڈالتا ہے اور اس کو مکمل طریقے سے پھاڑ کر آخرکار سباق کی جان لے لیتا ہے۔ اسی وجہ سے سباق کی موت ہو جاتی ہے اور سب کچھ سکون میں آ جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ شہر کے لوگ بلیک ایڈم کو اپنا مسیحا ماننے لگتے ہیں، وہ سب اس بات کو مان لیتے ہیں کہ بلیک ایڈم نے ہمیں اور ہمارے شہر کو بچایا ہے۔ اس کے بعد ہم اسی لیڈی کو دیکھتے ہیں جس نے جسٹس سوسائٹی کی ٹیم کو بنایا ہوتا ہے تاکہ وہ بلیک ایڈم کو روک سکے۔ وہ یہاں پہ بلیک ایڈم کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو، لیکن تم اپنے اس شہر سے نہ نکلنا، تم اس شہر کے لوگوں کے مسیحا بنو، ان کا خیال رکھو، گارڈین بنو، مجھے اسے پرواہ نہیں ہے، لیکن اپنے اس شہر سے تم نے نہیں نکلنا، کیونکہ اگر تم اس شہر سے باہر آئے تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بلیک ایڈم بیٹھا اس کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ کوئی حکم نہیں چلا سکتا، اس کا جب بھی کچھ بھی کرنے کو دل کرے گا وہ اپنی ہی مرضی کرے گا۔ لیکن تبھی وہ لیڈی بولتی ہے، ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تمہیں اس دنیا میں رہنے والا تو شاید کوئی نہیں روک سکتا، لیکن میں کسی ایسے کو جانتی ہوں جو ہماری دنیا سے نہیں ہے۔ اور بلیک ایڈم کو غصہ آتا ہے اور وہ اسکرین کو ہی توڑ دیتا ہے جس سے وہ لیڈی بات کر رہی تھی۔ اسکرین کے ٹوٹنے سے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہونے لگتا ہے اور تبھی اس دھوئیں سے باہر آتا ہے سپر مین، اور وہ بلیک ایڈم کو کہتا ہے کہ ہمیں شاید بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور یہاں پہ سپر مین کے یہ کہتے ہی اس مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔